बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहसिन इंसानियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मक्का से करबला तक का जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र है उसके ऊपर बात करेंगे। उस सफ़र के दौरान उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मक्का वालों के साथ जो आपका वक्त गुज़रा और उस दौरान जो आपने वहाँ मेल मुलाकातें की, मक्का वाले जो थे आपके रफ़क़ा, आपके साथी, उन्होंने आपका किस तरह से इस्तकबाल किया। और फिर जब आप मक्का से रवाना हुए, और कुछ रवायात में आता है कि आप 8 ज़िलहज को आपने एहराम हज को एहराम उम्रा में तब्दील किया, कुछ रवायात में आता है कि नहीं 9 ज़िलहज था, लेकिन बहरहाल 8 या 9 था, आपने एहराम हज को एहराम उम्रा में तब्दील किया। कुछ ये कहते हैं कि आपकी नीयत ही उम्रा की थी, आपकी हज की नीयत नहीं थी, लेकिन कुछ रवायात में ऐसा है कि आपने हुर्मत काबा की वजह से अपना एहराम हज को एहराम उम्रा के अंदर तब्दील करते हुए आपने कूफा की जानिब सफ़र शुरू किया था। आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जो ख़त मिला था, उसके बाद जो कूफियों का वहाँ से रिस्पांस हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने लिख कर आपको भेजा था, उन हालात को सामने रखते हुए आपने कूफा की जानिब सफ़र शुरू किया। लेकिन फिर वो सफ़र वहाँ से आगे बढ़ गया और करबला के अंदर फिर आपकी शहादत हुई। इन तमाम अहवाल को, इन तमाम वाक़यात को आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे और उसकी रोशनी में जो हुसैनी तहरीक के अहदाफ हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की बुनियाद रखी थी, उसको भी अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मेहमानों का, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं उलमा सैयद इम्तियाज़ अब्बास काज़मी साहब। आप मुदीर हैं जामिया आसार फ़ातिमतुज़ ज़हरा के, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पीर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, आप CEO हैं सीरत TV के, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं सर अल्लामा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर, आप 3 शवाल को मक्का पहुँच गए थे, 3 शाबान को, और 60 हिजरी थी, 5 रोज़ का सफ़र तय करके आप मक्का पहुँच चुके थे। लेकिन फिर आपने 8 या 9 ज़िलहज को मक्का से रवानगी इख्तियार की। ये जो दरमियान का अरसा था, इस दरमियान के अरसा में आप वहाँ के लोगों का आपके साथ रवैया क्या था, उन लोगों ने आपका इस्तकबाल किस अंदाज से किया था, और फिर क्या आप उनको कन्विंस कर सके थे या नहीं कर सके थे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजा। बहुत ही खूबसूरत उन्वान है आपका, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत। इस उन्वान पे एक नशिस्त पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये इंतहाई नाकाफ़ी है जी। ये इस मौजू को बयान करने में ही और इसको खोलने में ही इतनी नशिस्त, इतना वक्त तो दरकार होता है। लेकिन चलें, ज़ाहिर है एक सिस्टम है तो उसके तकाज़े होते हैं, उसी के मुताबिक आपको भी चलना पड़ता है। तो उसमें एक हदीस मैंने अभी तिलावत करने की सादत हासिल की, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बल्कि सही ये है कि ये हदीस नहीं है, ये हदीस कुदसी है। सही। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे गया, रअयतु अलल अर्श मकतूबन, तो मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजा। मेरा हुसैन हदायत का चिराग है और नजात का सफ़ीना है। ये हदीस मुक्तज़ी है कि इसको ज़्यादा खोल के गुफ्तगू की जाए, लेकिन चूँकि एक मखसूस मौरद आपने हुक्म लिया है तो उसी पे मैं अर्ज़ करूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 28 रजब को मदीना से निकलते हैं तो वो भी अपनी मर्ज़ी के तहत नहीं निकलते, बल्कि हालात इस कदर ख़तरनाक हो चुके थे कि सैयदुश शुहदा को रोती हुई आंखों से अपने नाना जान का हरम छोड़ना पड़ा। बिल्कुल ठीक। अपनी माँ की कब्र को छोड़ना पड़ा, और ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त बैत का तकाज़ा
ان سے کیا گیا، اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، جو بھی میرے جیسا ہے اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ ولید کے دربار میں آپ نے یہ ولید خطبہ کے دیا دربار۔ جی، تو ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن میں صرف ایک اشارہ تن کر کے تمہیں آگے بڑھوں گا۔ تو صرف مکہ کے حالات نہیں، خود مدینہ پاک کے جو حالات تھے یہ بہت خطرناک ہو چکے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے سید الشہداء نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو اس وقت جو بنو ہاشم کا محلہ تھا یہ دو حصوں میں منقسم تھا۔ ایک حصہ بنو ہاشم کے محلے کا تھا جو بالکل مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اب تو وہ مسجد میں ہی اس کو شامل کر لیا گیا، اور ایک حصہ جو ہے وہ مدینہ سے باہر تھا، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر امام علیہ السلام نے وہاں پہ بھی ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ بھی یہ اتفاق سے میرے پاس یہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اور یہ کتاب یوں سمجھے کہ دوسری نہج البلاغہ، امام حسین علیہ السلام کی زبان اطہر سے از ولادت تا شہادت جتنی کلام صادر ہوئی ہے علماء نے اس میں جمع کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جن تک رسائی نہیں ہوتی یا جو ہم تک نہیں پہنچ سکی، لیکن اس میں بڑی خوب رہی بات ہے کہ امام منزل بے منزل جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو مکہ کے ساتھ جس طرح رسول اللہ کو ایک انس تھا، امام حسین علیہ السلام کو بھی اسی طرح انس تھا۔ یعنی جس طرح آقا دو جہان کو مکہ چھوڑتے ہوئے اذیت ہوئی اور جن پر خطر حالات میں حضور نبی اکرم کو ہجرت کرنا پڑی، وہی حالات تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینہ میں بھی، اور چونکہ مدینہ کا جو گورنر تھا وہ یزید کا تھا، تو وہاں بھی قتل کے حتیٰ جب امام دربار میں گئے تو مروان نے وہاں پہ اشارہ کیا کہ اگر حسین چلے گئے تو پھر تو کچھ نہیں کر سکے گا، بہتر ہے کہ یا ان سے بیعت لو یا پھر انہیں قتل۔ تو جو حالات مدینہ کے تھے وہی حالات امام حسین کے لیے مکہ میں پیدا کیے گئے، حتیٰ کہ مکہ کا جو گورنر تھا وہ بہانے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہ رہا تھا، امان دے کر، اس بہانے سے جس طرح کوفہ کے اندر حضرت امیر مسلم کو جب امان کا بہانہ دے کر یہ کر کے تو پھر ان کو گرفتار کیا گیا، ورنہ تو جنگ لڑ رہے تھے، ان کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ حضرت کے قریب آئیں، لیکن کہا کہ ہم خدا اور رسول کو ضامن بناتے ہیں اور ان کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو امان ہے، آپ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں۔ تو حضرت امیر مسلم نے وہاں پہ اپنے آپ کو سپرد کیا، تو اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے سپرد کیا تو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ یہاں بھی ایک تو جو مکہ کا گورنر تھا وہ امام کو قتل کرنا، گرفتار کرنا چاہ رہا تھا۔ علام صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس نقطے کے اوپر روشنی ڈالی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو شاید اقتدار حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن جب ہم ان خطبات کو پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کو اپنے اوپر بیتے جانے والے مصائب کا پہلے سے علم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی جان قربان کرنے کی پرواہ نہیں کی کہ اسلام کے لیے قربان ہوتی ہے تو ہو جائے۔ تو اسلام کو آپ کی قربانیوں کے بدولت جو ترقی اور تقویت جو ملی اور جو اس کی حفاظت ممکن ہوئی، میں چاہوں گا کہ اس پہلو کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ آپ اسلامی تاریخ کا اندازہ ہی لگا لیجئے کہ یہ جو تقویمی سال کی ایک ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس کے آخری مہینے کا تذکرہ کریں تو اس کے اندر بھی ایک عظیم الشان نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پاکیزہ گھرانے کی قربانی کا ہمیں جو ہے وہ احوال ملتا ہے۔ اور اگر اس مقدس میں اس سال کا پہلا مہینہ اس کا ذکر کریں تو اس کے اندر بھی اللہ کے سب سے محبوب رسول رسالت مآب سید الصادقین رحمۃ للعالمین سرکار رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیم کا پاکیزہ گھرانہ جو ہے وہ قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ان دونوں گھرانوں کی قربانی اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہے کہ جہاں قربانی کی روایت میں اللہ نے ان دونوں گھرانوں کو اکٹھا کر دیا ہے، وہاں پر اللہ نے درود میں بھی ان دونوں گھرانوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یعنی رہتی دنیا تک کے لیے جہاں یہ قربانیاں بے مثل اور بے مثال ہیں، ان کا تذکرہ آباد رہے گا،
وہاں پر اللہ نے رہتی دنیا کی ساری پاکیزہ مجلسوں اور تنہائیوں کو ان کے ذکر اور ان کے اوپر درود و سلام سے جو ہے وہ معطر و منور کرنے کے ایک ذریعہ اور اہتمام کر رکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن ان دونوں قربانیوں کے اندر ایک بڑی عظیم الشان ایک تطبیق قائم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو آخری مہینے کے اندر جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، اگر بہت احتیاط سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو وہ ایک خواب پر مبنی ہے، اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی ہے وہ اس گویا خواب کی تعبیر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایک تو اس اعتبار سے اسی لیے اقبال نے جو کہا تھا، جی ہاں، اسی لیے اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو گویا یہ جو اللہ کے برگزیدہ چنیدہ ہستیوں کی طرف سے قربانی کا ایک سلسلہ ہے، اس کا ایک درجہ ایک کمال ہے جسے ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی خوف تردید حائل نہیں کہ انسانی تاریخ کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور اللہ کے نظام کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اللہ کی جتنی پسندیدہ شخصیات نے قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کی جتنی ڈائمنشنز اور جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں، جتنی اقسام اور انواع ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس ایک واقعے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اپنا گھر چھوڑنا، از خود اپنا وطن چھوڑنا، وہ کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس قربانی کے اندر وہ منظرنامہ بھی نظر آتا ہے، بچوں کے ساتھ، پھر اپنے بچوں کو قربان کرنا، اپنا تشخص قربان کرنا۔ آپ دیکھیں نا حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کا جو مدینہ طیبہ کے اندر مقام اور منصب ہے، اور جو شناخت ہے، اور جو اکرام ہے، اور جو ہر دل جو ہے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ لک و دک صحرا کے اندر ظاہر ہے اس تشخص کو قربان کرنا پڑا نا۔ یہ ساری قربانیاں، ان سب کا مقصود اگر ان پہ غور کریں، جزون ہر قربانی کو الگ الگ لیں گے، جتنے ایثار کی اقسام ہمارے سامنے کھلتی ہیں، ان میں اپنی اولادوں کو قربان کرنے جیسی عظیم الشان قربانی سے لے کے اپنے وطن اور ظاہری شناخت کو ایک گویا ترک کرنے تک، یہ ساری کی ساری قربانیاں، ان کی پیچھے مقصود ایک ہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ لائے ہوئے اس عظیم الشان پیغام، یہ جو آخری پیغام رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بننا ہے، جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب رسول کو 63 برس ایک گویا ہر روز ایک نئی مشقت سے گزارا، اور ایک نئے امتحان سے گزرنے کے بعد، اس محنت کے بعد اللہ کے رسول نے اس نظام کو ایک عملی شکل دی۔ یعنی نظام کی وہ عملی شکل، اللہ کا دین تو کسی نہ کسی جاوید رکھنا۔ آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ سارے انبیاء کا جہاں پہ پیغام پہنچانا فریضہ تھا نا، وہاں ہر نبی کی آنکھوں کا ایک خواب تھا کہ جو میں نظام لے کر آیا ہوں، اس کی کوئی عملی صورت ایک ریاست کی شکل میں، ایک مملکت کی شکل میں دنیا کے اندر نافذ ہوتی ہوئی دیکھوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء و مرسلین جزون اپنے اپنے معاملات میں کہیں نہ کہیں اپنی اقوام میں کچھ لوگوں کے دلوں سے میل تو اتارنے کا ذریعہ بنے، لیکن اس نظام کو اپنی ذات پر اس کا نفاذ، پھر اپنے جو قربت کے لوگ ہیں، جو وابستگان ہیں، ان پر اس کا نفاذ، معاشرے کے اوپر نفاذ، اور پھر ایک ریاست کے طور پہ اس کے نفاذ کے لیے یہ ایک ایسا عظیم الشان خواب تھا کہ یہ ہر نبی کی آنکھوں کا خواب تھا۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں اس خواب کو تعبیر عطا فرمائی۔ جب اس خواب کو کی تعبیر جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی کھونا شروع ہوئی، جب وہ مقصود جس کے لیے رسول رحمت کو اتنی اذیتوں، تکلیفوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑا، جب اس پر کمپرومائز ہونے کا وقت آیا، تو پھر امام حسین جیسی عظیم المرتبت ہستی، جن کی تعظیم اس زمانے میں بھی ایسی مسلمہ تھی جیسے آج ہے، بلکہ آج سے برتر کی تھی، انہوں نے میدان عمل میں اتر کر بتایا کہ اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان، کی جان بھی چلی جائے تو کوئی سب کچھ قربان کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، تو پھر میں علامہ سید امتیاز عباس کاظمی صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسین محسن انسانیت پروگرام اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد ارسلان فاروق. میرے ساتھ علامہ سید امتیاز عباس کاظمی صاحب اور پیر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب، میں بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، جب ہم مقصد کی بات کرتے ہیں تو مقصد سمجھنا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہاں پر کچھ کنفیوژن ہے. کچھ اہل فکر کے نزدیک حضرت امام حسین کا مقصود جو تھا وہ صرف کوفہ جا کر وہاں سے بیعت حاصل کرنا تھا. کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کوئی مسلح جد و جہد کرنا چاہتے تھے یزید کے خلاف. اصل میں ہوا کیا تھا؟ اصل واقعے کی طرف جو ہے وہ ذرا ناظرین کی رہنمائی کے لیے روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ڈاکٹر صاحب نے جہاں پہ گفتگو ختم کی وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. یہ سوال بھی تقریباً اسی کی ایک فر لگتا ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام آیا ایک حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں مدینہ سے نکلے ہیں یا اہداف؟ تو خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہی مدینہ کے باہر جو محلہ بنی ہاشم، ابھی میں نے پہلے سیشن میں عرض کی تھی، تو وہاں پہ کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا، وہاں پہ اس خطبے کے الفاظ خود موجود ہیں. بڑی صراحت کے ساتھ امام علیہ السلام نے اپنے قیام کے اہداف متعین کر دیے ہیں. امام اس میں خطبے کے اندر یہ فرماتے ہیں: انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما ولكن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. بالکل ٹھیک. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ وہ خطبہ بھی ہے جو وصیت بھی ہے جو حضرت محمد بن حنفیہ کو آپ نے لکھ کر دی. وہ بھی ہے اور الگ سے خطبے کے بھی الفاظ موجود ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں پہ شرارت پھیلائی جائے، کہیں پہ نمود و نمائش کی جائے، کہیں پہ فساد پھیلایا جائے یا پھر ظلم کی خاطر. میں بالکل نہیں نکلا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اپنی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں. ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں ان میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. کیوں؟ امام فرماتے ہیں آگے منزل بیضا کے اوپر جب رستے میں جاتے ہیں اور جس مقام پہ حور کے لشکر نے امام کا رستہ روکا تو امام نے وہاں، یہ مکہ سے نکل کے جی تو کافی آگے، یہ تقریباً 26 ذی الحج کی بات ہے، جب حور کے لشکر سے سامنا ہوا اور منزل بیضا اور پھر منزل ضرور، اس پر امام کے ہر منزل پہ خطبات موجود ہیں اور یہ موجود ہیں کتب کے اندر بھی، سامنے بھی ہیں، تو وہاں بھی اگر تقاضا حکم کریں گے تو کر دیں گے. تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا کہ لعن الذین، اس خطبہ پورا تو نہیں، میں اس کا ایک جملہ پڑھ دوں. فرماتے ہیں خدا نے قرآن میں فیصلہ دیا: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. کہ خدا نے پہلی امتوں پر انبیاء کی زبانوں سے لعنت جاری کروائی کہ وہ امر بالمعروف کو ترک کرتے تھے اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے تھے. یعنی ان کے سامنے جرم ہوتا تھا اور وہ مصلحت کا شکار ہو کر غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے تھے. تو خدا نے داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے ان کو حکم دیا کہ ان امتوں پر لعنت کریں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی امتوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جب نہی عن المنکر امتوں نے ترک کیا ان پر عذاب آیا. مثلا حضرت صالح علیہ السلام جب وہ فرما کے گئے کہ یہ اونٹنی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، ایک دن پانی اس کنویں سے یہ پیے گی، ایک دن آپ پیئیں گے، وہ پورے بستی والے. تو اونٹنی چونکہ بہت بڑی تھی تو ایک ظالم نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. خدا نے عذاب نازل کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو شہر کا وہ فلاں گھر ہے وہاں سے عذاب کی ابتدا کرنا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، کہا پروردگار یہ تو بہت زہد و تقوی کا حامل ہے، یہ تو بہت متقی ہے، اس سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. خدا بند متعال فرماتا ہے
کہ جب وہ ظالم ظلم کر رہا تھا تو باقی قوم اس کی ہم نوا تھی، اس کے ظلم پہ یا تو راضی تھی، لیکن یہ جو فرد ہے یہ اپنی تقوی کی حد میں تھا اور ظالم کے ظلم سے براعت کا اظہار نہیں کر رہا تھا، اور دوسرا نہی عن المنکر نہیں کر رہا تھا، اس لیے عذاب کی ابتدا ہی یہیں سے کرتے ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر صاحب گراوٹ کی بات کرتے ہیں تو جب کوفہ والے آپ کو پہلے بلاتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر 18,000 بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے بیعت بھی کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود ابن زیاد آتا ہے تو سارے کے سارے ایک ہی رات میں منحرف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان ہونا ایک الگ بات ہے، پھر نواسہ رسول ہونا یہ ایک اور اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور ان سے بدعہدی کرنا یہ مسلمانوں کی پستی کا عالم تھا اس وقت۔ تو اس کے اوپر ذرا ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیے گا کہ سیاسی مقاصد کے لیے لوگ بدعہد ہو رہے تھے یا پھر اس وقت ان کے بھی جو عزائم تھے وہ کیا تھے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے بہت ساری بشارتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ عرفہ درجے کی جو بشارتیں ہیں وہ صرف ایمان لانے پر نہیں کی گئیں۔ وہ وعدے جو اللہ کے پاکیزہ وعدے ہیں وہ اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان اہل ایمان کے ساتھ ہیں جو اس ایمان کے اعلان کے بعد اس کے اوپر استقامت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایمان لانا بھی ایک بہت ابتدائی درجے کی صحیح لیکن ایک بڑا اعلیٰ عرف عمل ہے، لیکن حقیقی تقاضا، حقیقی کامیابی اس ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جن احباب کا ذکر ہو رہا ہے، جن اصحاب کا اور جس زمانے کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے ہاں ایمان کی حرارت کی بنیاد پر یا کسی تقاضے پہ انہیں دعوت دے کے بلا تو لیا، لیکن جب ذرا سا اس پہ حکومتی سطح پر ان کو تھوڑا سا وبال نظر آنا شروع ہوا، کچھ سختی نظر آنا شروع ہوئی، کچھ لوگ خوف کی بنیاد پر، کچھ لوگ لالچ کی بنیاد پر اپنے خیر سے پیچھے ہٹ گئے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی پورے سفر کے اندر ایک بہت بڑا اور نمایاں پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب خیر کا تعین کر لیا جائے اور اس خیر کے تعین میں بے شمار لوگ اپنی تائید اور اپنی معاونت کا اعلان کر دیں اور آپ ایک فیصلہ لے لیں، تو پھر آپ کو اس خیر سے دشت کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، خواہ اس کے بعد پہلے یہ طے کر لیں، آپ کو شرح صدر ہونا چاہیے، آپ کو کانسیپٹ کلیئرنس ہونی چاہیے کہ میں جس کام کے لیے میدان میں اتر رہا ہوں کیا واقعی اس کے اندر اس درجے کی جو ہے وہ ظلم کی آمیزش ہو چکی ہے کہ اس کا ہاتھ روکنا ضروری ہو چکا ہے۔ اس سے بھی ایک درجہ پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ جو کچھ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں کیا واقعی ظلم ہے، اگر وہ ظلم ہے تو کیا وہ اس درجے کا ظلم ہے، کیا وہ اسے ہاتھ سے ہی روکا جا سکتا ہے ورنہ یہ پھیلتا جائے گا۔ اور اگر یہ طے ہو جائے، آپ کو اس پہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، تو حضرت امام حسین کا یہ سارا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ پھر آپ نے عددی تقسیم کیا ہے، ظاہری حالات کیا ہیں، اسباب کیا آپ کو آواز دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور پھر آپ کو حق کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اسی وجہ سے یہ قربانی اتنی عظیم الشان ہے، اور اس کے اوپر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش کے لمحے میں آپ وہ ذرا منظرنامہ دیکھیں نا، میرے کریم رسول تو اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے، میرے کریم رسول کا دل تو ہر ایک کے لیے جو ہے وہ گداز ہمیں نظر آتا ہے، حضور کی پوری زندگی جو ہے سراپا رحمت بخشش اور مغفرت تقسیم کرتی ہوئی نظر آتی ہے، عزتیں تقسیم کرنے والے رسول کا احوال بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جس وقت حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے، رسول رحمت کاشانہ رحمت میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے ان متبرک ہاتھوں کے اوپر حضرت امام حسین کو لیتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور بہت دیر تک غور سے دیکھتے رہتے ہیں، گویا چشم تصور میں آئندہ آنے والے وہ سارے وقت کے جو تقاضوں کے حجاب ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، اور آپ کو وہ سارے آپ گویا چشم تصور میں کربلا اور اس کے پس منظر اور اس کے ذیل میں ہونے والا وہ سارا ظلم و ستم جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کی توجہ اس طرف جاتی ہے، اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو اس طرح گرنا شروع ہوتے ہیں جس طرح آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا کے سارے انبیاء اپنے زمانوں میں اپنی امتوں کو جب ان کا ذکر بیان کرتے نا تو رسول رحمت کا ذکر کرنے کے بعد کہتے فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں اور باپ ان پر قربان ہوں جن کا ذکر تمہیں سنانے جا رہے ہیں۔ سارے پاکیزہ اصحاب میرے کریم رسول کا ذکر جب کرتے تو فدا کا امی و ابی کہتے۔ یہ قربانی اتنی عظیم الشان ہے، اور اس کے پیچھے وہ جو تقاضا
جس کے اوپر جناب اور قربانی سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے اس قربانی کے لیے جناب امام حسین کے کردار میں استقامت اعلیٰ درجے کی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم تصور سے نظر آتی ہے کہ حضور جنہیں انبیاء اور اصحاب فدا کا امی و ابی کہہ کر گویا اپنی حسرت اور اپنا خراج پیش کرتے ہیں، وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یعنی گویا آپ کی نسبت اور تعلق سے آپ کی گود میں ایک ایسے بچے کی پرورش ہونے جا رہی ہے، آپ کے خانوادے میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے کہ جس نے آگے چل کے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کو ظلم، کفر اور استقامت اور ان ساری چیزوں کا الگ الگ جداگانہ مفہوم عطا کرنا ہے. اور ان کو جو کمزور اعتقاد کے لوگ کچھ کنفیوژن کریٹ کر کے ان کو آپس میں مدغم کر دیتے ہیں اور ہمیں الجھا دیتے ہیں نا. میں یہ کہا کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا اسلام کے اوپر، امت مسلمہ پر اور عہد حاضر کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ احسان ہے کہ آج یہ جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر اسلاموفوبیا کے ذیل میں یہ دنیا بھر کے اندر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے نا کہ اسلام طاقت کے زور میں اٹھا، تلوار کے ساتھ نکلا اور کفر کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے تلواریں نکالی اور جس طرف نکلے اس طرف جو ہے خون کے دریا بہا دیے. جناب امام حسین علیہ السلام نے اسلام کے پورے کردار کے اندر تلوار کا جو تصور ہے نا اس کی صحیح تشریح اپنے کردار کے ساتھ کر کے دکھائی. آپ نے یہ بتایا، مجھے اجازت دیجیے کہ اس فکرے پہ میں اپنی بات کو اس لمحے مکمل کروں. آپ نے یہ بتایا کہ اسلام کی تلوار کفر کے لیے نہیں اٹھتی ہے، اسلام کی تلوار جب اٹھتی ہے ظلم کے لیے اٹھتی ہے، اور ظلم کی بےخنی کے لیے اس تلوار کا نکلنا اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر ظاہری طور پر کوئی کلمہ گو کے لبادے میں بھی ظلم کرنے کے لیے نکل آئے تو اس کے خلاف اتنی قوت اور توانائی کے ساتھ تلوار آپ نے نکالنی ہے جتنی آپ نے عالم کفر کے خلاف نکالی ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حضرت امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت، اور میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق. علامہ سید امتیاز کاظمی صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ جب ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کی بات کرتے ہیں اور آپ کوفہ والوں کا حالات اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد پھر وہاں سے آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کربلا کی جانب سفر جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. کربلا آپ کی منزل تو نہیں تھی کہ لیکن وہاں پر آپ پہنچے، قیام کیا اور پھر وہاں پہ آپ کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جو تھوڑا سا واقعاتی تناظر کے اندر میرے ناظرین کے لیے جو ہے وہ آپ کو کتنا وقت لگا، اور 10 محرم سے پہلے کتنا وقت پہلے آپ کربلا پہنچ چکے تھے، اور اس وقت کیا حالات تھے، کون کربلا والوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، اس پہ روشنی ڈالیے. مکہ سے جب امام حسین علیہ السلام نے سفر شروع کیا ہے اور امام اعظمی کربلا ہوئے تو مکہ سے کربلا تک 19 منزلیں بنتی ہیں، اور امام علیہ السلام دن کو آرام کرتے تھے، رکتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے. اس میں بھی حکمت تھی کہ دن کو چونکہ لوگوں سے ملنا ممکن آسان ہوتا تھا اور لوگ سفر میں آتے، قافلے جاتے، امام روک کر ان کو دعوت دیتے، تو اس لیے 19 منزلیں تھیں جو امام نے طے کی. یعنی منزل وہ ہوتی ہے کہ جس پر امام رکتے تھے اور قیام کرتے تھے اور خطبہ دیتے تھے اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے. اس میں کچھ اسی دورانیے میں کچھ مسیحی تھے، بالخصوص جناب واحد کلبی، یہ نصرانی تھے. ان کی ماں کمبر اور ان کی تھوڑی سی چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی. تو امام علیہ السلام نے
ان کے پاس گئے تو ان کی والدہ تھی اس وقت، اور یہ مویشی چرانے کے لیے خود واہب کلبی باہر نکلے ہوئے تھے. تو امام علیہ السلام نے ان کی ماں سے ملاقات کی، ضعیفہ تھی. کہا کہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کون ہیں، اور تعارف ہوا. کہا کہ ہم نصرانی ہیں. کہا تو میرا نام حسین ابن علی ہے. تو امام حسین کے نام سے وہ بڑے مانوس تھے نصرانی، چونکہ وہ مباہلے والا واقعہ یہ نصرانیوں میں بہت زیادہ معروف آج بھی. 2 شہداء میں یہ عیسائی تھے. ہاں جی. تو کہا کہ شہداء کی تمہیں کوئی فہرست مشکل اٹھائے. ہو جی. یہاں پہ. کہا ہماری مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ پانی، میٹھا پانی نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میٹھے پانی کا تو انتظام ہو جاتا ہے. ایک پتھر تھا، اس پہ عصا مارا تو اس میں میٹھے پانی کا چشمہ. سبحان اللہ. جب بیٹا کہا، امام نے فرمایا کہ جب تمہارا آپ کا بیٹا ہے تو اسے کہے کہ تمہیں امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے دین پہ چلنے والے خالص لوگوں کی اشد ضرورت ہے، تو میرے ساتھ ملاقات کریں. تو وہ گئے اور امام نے دعوت دی، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اور امام کے ساتھ ہی وہاں پہ وہ اپنی بیوی اور ان کی ماں بھی ساتھ لے کے چلے. اب جب پہنچتے ہیں، یہ واقعات بہت زیادہ ہیں، جی. اور بہت زیادہ، تقریباً 300 سے زائد خطبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے. تو ہم تو جو اس سفر کے دوران گئے. اس سفر کے دوران، ہاں، یعنی جب مکہ میں قیام کیا 125 دن، اس سے لے کر آپ آگے آ جائیں تو کربلا تک. خود میدان کربلا میں امام کے متعدد خطبات ہیں. اس میں مثلا ایک دفعہ اشقیاء کے بالکل قریب، جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو اشقیاء کے بالکل قریب چلے گئے اور اونٹنی پہ بیٹھ کے گئے. اور یہ اونٹنی وہ تھی جو رسول اللہ کی طرف سے امام کو وراثتاً ملی تھی. تو امام تو اونٹنی پہ بیٹھ کے گئے، اور پورا جو تبرکات رسالت امام تھے وہ زیب تن فرمائے. تو امام علیہ السلام جب قریب گئے تو امام فرماتے ہیں یہ بھی جب بتاؤ کہ یہ جو میرے سر پہ امامہ ہے یہ کس کا ہے؟ تو آگے سے لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے سر اقدس کا امامہ ہے اور انہیں کا ہے. یہ بتاؤ میرے بدن پہ یہ جو ابا اور کبا ہے یہ کس کی ہے، میری ہے یا میرے نانا جان کی؟ کہا یہ بھی آپ کے نانا جان. امام نے رکاب سے پاؤں باہر نکالا، فرمایا یہ جو میرے پاؤں پہ نالین ہے یہ کیسی ہے، کس کی ہے؟ کہا یہ نالین بھی. امام نے تلوار، زرہ، ایک تمام تبرکات رسالت امام وہ سارے. کہا پھر مجھے قتل کیوں کرتے ہیں؟ کہا چونکہ ہمیں شام سے ہمارے امیر کا حکم آیا. کہا یہ بتاؤ میں نے کوئی کسی کا بے گناہ قتل کیا جو تم انتقام لینے کے لیے آگے؟ کہا نہیں، آپ انتقام لینے کے لیے بھی نہیں آگے. چونکہ وقت محدود ہے تو میں ایک جملہ بس کے ختم کر دوں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے قتل کیوں کرتے؟ کہا اس لیے کہ چونکہ ہمارے امیر کا حکم ہے. امام نے ایک جملہ، ہاں میں جانتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ہی میرے قاتل اور تم ہی مجھے قتل میں اتمام حجت کے لیے، لیکن کیوں مجھے میرے قتل ہو؟ لِأَنَّ بَطُونَكُمْ قَدْ مُلِئَتْ مِنَ الْحَرَامِ، چونکہ تمہارے پیٹ رزق حرام سے پر ہو چکے. تو جہاں پہ رزق حرام ہوتا ہے وہاں سے محبت اہل بیت نہیں ہوتی، محبت اہل بیت نہیں ہوتی. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور قتل ڈاکٹر صاحب کے پاس اہل جاؤں گا. بیت اور حق کی شناسائی بھی ختم ہو جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم آخر کے اندر، چونکہ اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو آخری سوال کے طور پر میں چاہوں گا کہ آپ مختصراً جب ہم فکر حسین کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اس سفر سے چونکہ آپ نے بہت جامع گفتگو کی ہے، علامہ صاحب نے بھی بڑی جامع گفتگو کی ہے، فکر حسین آسان کر کے سمجھائیے گا کہ وہ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحمدی تعالیٰ اللہ نے ان پاکیزہ نفوس کا ذکر تو اسے تو امر کر رکھا ہے، ہر آن اس کے اندر برکت ہوتی رہنی ہے، اور ہر جوں جب انسان کو ہدایت و رہنمائی درکار ہوگی، اور یقیناً ہر آن درکار ہے، جوں ہدایت و رہنمائی کی طلب بڑھتی جائے گی تب ان کا ذکر جو ہے وہ فزوں تر ہوتا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور امت کے ایک فرد کے جتنا جناب حضرت امام حسین کا ذکر کیا گیا، جتنا ان کے ذکر سے ہم نے اپنی مجلسوں، اپنی محافل، اپنے نشست برخاست کو آباد رکھا، اگر ہم اس سے 1/4 حصہ ان کی فکر سے آباد رکھتے تو شاید یہ زیادہ بہتر انداز تھا ان نفوس قدسیہ کو سپاس پیش کرنے کا، ان کی حضور اپنی عقیدت اور اپنی محبت جو ہے وہ پیش کرنے کا یہ شاید بہتر ذریعہ ہو سکتا تھا. اور اب ذکر تو بہت تفصیل سے الحمدللہ میسر ہے،
فکر بہت سادہ عام فہم ہے، کیونکہ وہ فطرت کے قریب تر ہے، اللہ کا جو بندوں سے تقاضا ہے اس کے قریب تر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سادہ سی بات ہے کہ جب اللہ کی سرزمین پر اللہ کی مخلوق کا وہ حق جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، جب اس کے اندر کہیں کوئی شخص غصب کرنے کے لیے ظلم کی کوشش کرے، یا بندے کا رب کے ساتھ جو تعلق ہے عقائد کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، شاعرات کی شکل میں، جب کوئی شخص اس کے اوپر اس حق تلفی کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جانا ہے، آپ نے مزاحمت کرنی ہے، اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے وقتی طور پر نتائج کیا برآمد ہونے ہیں، فتح اور شکست کا جو ظاہری اور عقلی معیار ہے اس کے مطابق کیا ہے، اس سے بالکل آپ نے ایک درجہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور اس پر اپنی گواہی دینی ہے۔ ماضی قریب آپ یہ دیکھیں حضرت امام حسین کا جو کردار ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے مشعل راہ نہیں ہے، دنیا کے سارے حریت پسندوں کے لیے جو انسانوں کی شخصی آزادی کے قائل ہیں، ان سب کے لیے یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں استعارہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔